Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 59 पढ़ेंगे, सबक नंबर 59। और ये है बाब चहारम में से यानी चौथे बाब में से, और इस बाब का नाम है आदम और इबलीस। और इसमें हम इंसान और शैतान के बारे में पढ़ते हैं, इनके आपस के मुकाबले में, इनकी कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। और आज का हिस्सा नंबर 9 है और ये हम पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम कौम आद के बारे में पढ़ेंगे, जो इरम कहलाते थे। इतने दराज कद थे कि जमीन में कभी ऐसे इंसान पैदा नहीं हुए। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इनके बाद जमीन में आबाद हुए थे। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग भी शैतान के हत्थे चढ़ गए थे, यानी शैतान की चालों में आकर ये भी शिर्क करने लगे थे। और इसके अलावा इनमें अपनी जसामत और ताकत का गुरूर भी था, और ये लोगों पर जुल्म भी करते थे। यानी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि आज हमने कौम आद के बारे में पढ़ना है, और ये कौम आद इरम कहलाते थे, और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन में आबाद हुए थे। और ये बड़े दराज कद थे, बड़े लंबे लंबे कद थे, खजूरों की तरह इनके कद थे। और ये भी शैतान के हत्थे चढ़ गए थे, यानी शैतान ने इनको भी वरगला दिया था, इनको भी धोखा दे दिया था, और ये भी शिरक करने लग गए थे। और इसके अलावा ये गुरूर भी करते थे, लोगों पर जुल्म भी करते थे। इनके इन गुनाहों की वजह से, इन गुनाहों से रोकने की वजह से अल्लाह ताला ने इनको समझाने के लिए अपने एक नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। तो उन्होंने अपनी इस कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी हरकतों और गुनाहों से बाज ना आए। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इन लोगों को कैसे सजा दी और किस चीज से सजा दी, ये हमने आज के सबक में देखना है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पानी भी अल्लाह ताला की फौज है, और आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक और फौज के बारे में जानेंगे, जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने कौम आद के इन लोगों को खत्म किया, जो खजूरों की तरह लंबे और ताकतवर थे। आज के सबक का ज्यादा हिस्सा सूरतुल हूद, जो कि 11 नंबर की सूरत है, उससे लिया गया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी कौम आद की तरफ भेजा गया था। बहुत मजबूत और ताकतवर थे, हर ऊंची जगह पर निशान तामीर करते थे, जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना हो, और ऊंचे ऊंचे महल बनाते थे। वो नाहक मुल्क में गुरूर करने लगे थे और कहते थे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। और जब वो किसी को पकड़ते थे तो बहुत जुल्म करते थे, और सबसे बढ़कर ये कि शिर्क करते थे। यानी ये इनके गुनाह थे, ये इनके गुनाहों की तफसील है, लिस्ट है, और ये भी कुरान पाक से ही ली गई है। तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। तो उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ताला ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। याद करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुमको जमीन में फैलाया। बस मेरी बात मानो और अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो, और ए कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर इसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मी बरसाएगा, यानी बहुत ज्यादा बारिश बरसाएगा, और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी मत करो, यानी इनकार मत करो, मुंह मत मोड़ो। और मेरी कौम, मैं इस वाजो नसीहत का तुमसे कोई सिला नहीं मांगता। मेरा सिला यानी मेरा अजर, मेरा सवाब, मेरा सिला जो है, जो इस काम की जो कीमत है, मेरा सिला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिम्मे है, जिसने मुझे पैदा किया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं समझे। तो अल्लाह ताला ने इन पर हवा को अजाब बनाकर भेजा। जरा गौर करें, किस चीज से?
ہوا کو عذاب بنا کر بھیجا، اور قوم نوح پر کس چیز کو بھیجا تھا؟ بارش کو، یعنی پانی کو۔ پانی بھی رب کی فوج ہے اور ہوا بھی رب کی فوج ہے، اور وہ جو اتنے لمبے تڑنگے تھے، اونچے اونچے تھے اور بڑے طاقتور خود کو سمجھتے تھے، ان کو کس چیز سے مارا گیا؟ ہوا سے مار دیا گیا ان کو، جس کو کہ عام حالات میں ہم کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، اس چیز سے رب نے ان کو مارا۔ اور ان پر 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل ایک تیز آندھی چلا دی، جس سے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، ان سب کو ہوا سے مار دیا گیا، اور وہ زمین میں ایسے پڑے رہ گئے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، یعنی وہ اس طرح گرے تھے، زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں، ویسے وہ رہ گئے تھے، سب ختم ہو گئے تھے۔ اور وہ کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے بھی شیطان کی جو ہے وہ بات مانی تھی، وہ بھی شیطان کے پیچھے لگے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی تیسری جو تھی نا کامیابی تھی انسان کے خلاف۔ اور انسان تو الحمدللہ شیطان کو ہر روز اور یعنی جب جب انسان بچتا ہے گناہ سے تو شیطان کو ہراتا ہے، لیکن شیطان بھی کئی دفعہ انسان کو ہرا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک کامیابی تھی۔ اور بہرحال ان کو سزا دے دی گئی، جس نے شیطان کی بات مانی اس کو سزا دے دی گئی۔ اب نیکسٹ پیج پہ ہم پڑھیں گے سورۃ الہود، جو کہ 11 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیات 50 اور 51 پڑھیں گے۔ اور ہم قرآن پاک پڑھنے کا جو پروٹوکول ہے، جو اصول ہے، جو احترام ہے، وہ کیا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم شرک کر کے، یعنی یہ تو جو تم شرک کرتے ہو، تم شرک کر کے اللہ تعالیٰ پر محض بہتان باندھتے ہو، یعنی یہ غلط ہے جو تم لوگ یہ کر رہے ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی میں تم سے کوئی قیمت نہیں لے رہا اس کی، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں اس برے کام سے منع کر رہا ہوں، تو تم عقل نہیں کرتے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو اب یہاں سے پڑھیں گے قوم عاد کی کہانی بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر مختلف انداز میں اور مختصر حصوں میں دہرائی گئی ہے، یعنی کہیں پہ ایک واقعہ، کہیں پہ دوسرا واقعہ، یعنی مختلف حصوں میں اس کو دہرایا گیا اور مختلف انداز میں دہرایا گیا، اور سورۃ الہود میں اس کی زیادہ تفصیل موجود ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سردار جو کافر تھے وہ نہیں مانے، اور کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا، یعنی اللہ کے پیغمبر کو وہ جو تھے وہ احمق کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے ہی تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ وہی باتیں ہیں جو ہر پیغمبر کو سننی پڑتی تھی، ہر پیغمبر کو یہی کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، تم جو ہے دیوانے ہو، اور ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو ویسی ہی باتیں انہوں نے بھی کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر، یعنی جن تمہارے پیچھے لگا کر تمہیں دیوانہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ یعنی اگر باپ دادا کی بات کرنی ہے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں پوجا سوائے رب کے، انہوں نے تو کسی بت کو نہیں پوجا، یہ تو بعد میں شیطان کے زیر اثر آ کر لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو بہرحال ان کے جو قریب کے باپ دادا تھے، یعنی وہ ان کے جو اپنے والد تھے، ان کے جو دادا تھے،
وہ پوج رہے تھے، یعنی وہ شیطان کے قبضے میں آ چکے تھے، شیطان کی بات ماننا شروع کر دی تھی، تو انہوں نے ان کی بات ماننا شروع کر دی تھی۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ہم اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں۔ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو وہ کہتے اچھا لے آؤ لے آؤ، اس طرح کہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، یعنی اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں؟ یعنی صرف کسی چیز کا نام، پتھروں کا نام رکھ لیا ہے اور تم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی جن کی کوئی سند، کوئی سند، یعنی اس کو انگلش میں جس کو سرٹیفکیشن کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو تم نے خود نام رکھ لیے ان کے بارے میں تم جھگڑتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، رب کی بات نہیں مانتے۔ تو پھر کیا انہوں نے آگے کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یعنی برابر ہے کہ تم بے شک ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ پھر کیا کہنے لگے؟ اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور پھر انہیں دور سے آتا ہوا عذاب دکھائی دینے لگا، تو وہ اس کو بادل سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے یہ مینہ برسائے گا، لیکن وہ عذاب تھا۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ اور کس بات پر شکر ادا کریں گے؟ کہ ہمیں ہمارے رب نے یہ کہانیاں سنائی ہیں، ان کہانیوں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان نے کہاں کہاں دھوکہ کھایا، کن کن لوگوں نے دھوکہ کھایا، اور جو لوگ شیطان کے پیچھے چلے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر ان کے ساتھ ان کو کس طرح کی سزا دی گئی۔ یہ کہانیاں ہمارے رب نے ہمیں قرآن پاک میں بتائی ہیں، سنائی ہیں، اور ان پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے شکر کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غلطیاں ہیں، یہ کام نہیں کرنے، تاکہ ہم بچ سکیں۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن پاک سے قوم عاد کے بارے میں پڑھا، جو ہزاروں سال پہلے اس زمین پر تھے اور اتنے دراز قد تھے کہ جیسے کھجوروں کے درخت ہوں، بہت ہی طاقتور تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اور کہتے تھے کہ ہم سے قوت والا یعنی طاقت والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا سے مارا، یعنی یہ بھی خاص بات ہے کہ یعنی جو بڑے بڑے جو دراز قد تھے ان کو ہوا سے مار دیا گیا۔ پانی سے مارنا تو بہت ایزی تھا نا، تو ہوا سے ان کو اٹھا اٹھا کے مارا گیا، زمین پہ پٹک پٹک کے مارا گیا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قوت والا کون ہے، طاقت والا کون ہے۔ تو جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ہے، ان کی طرف آ رہا ہے، بادل کی صورت میں ان کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا، تو وہ لوگ اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، اور وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح سزا دی جاتی ہے، اور یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ رب کی سزا سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی جو ہے وہ طاقت کا جتنا بھی غرور ہو، جتنا بھی وہ اس کو فخر ہو کہ میں بڑا کو طاقتور ہوں، اس کو طاقت کچھ بھی نہیں ہے، رب تو اس کو ہوا سے مار سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں سمجھنے والی بات یہ کہ اور جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو تو نجات ملی، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بچا لیتے ہیں، ہمیشہ ان کو بچا لیتے ہیں، تو ان کو تو نجات ملی۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی ان کو ختم کر دیا گیا۔
اس طرح قوم عاد بھی شیطان کے پیچھے لگ کر برباد ہو گئی۔ اب ہمارا وقت ہے، اب دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کو ہرا پاتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ضرور ہرائیں گے انشاءاللہ، ہم شیطان کو ضرور ہرائیں گے انشاءاللہ، اور ہم ہرائیں گے تو واپس جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہم نے آگے پہنچانی ہے دوسرے اپنے بھائیوں تک، رشتہ داروں تک، دوستوں تک اور گھر والوں تک پہنچانی ہے، اور کم از کم 4 لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچانی ہے۔ اور وہی طریقہ ہمیشہ کی طرح کے 4 پوائنٹس آپ اس پورے سبق میں سے 4 اہم باتیں نوٹ کر لیں، ان کو اپنے پاس لکھ لیں، اور وہی پھر اپنے گھر میں جا کر 4 لوگوں کو آپ یہ سنائیں، جا کے یہ بات ان کو پڑھائیں۔ قوم عاد کی جو واقعات ہیں وہ لوگوں کو ان کی سمجھ دلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے مارا گیا، کتنے دن تک ہوا چلائی گئی، اور وہ کیا غلطیاں کرتے تھے، اور وہ کس پیغمبر کے بعد آئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ کتنے طاقتور تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے آگے پہنچانی ہے انشاءاللہ، رائٹ جی؟ چلیں، دیٹس اٹ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔